बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। हमारे एक भाई ने सवाल किया है हज़रत हुजर बिन उदय के बारे में। हज़रत हुजर बिन उदय रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे कि उनकी शहादत किस तरीके से हुई है। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अमूमन लोग जो है इसको हुजर बिन अदी पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ अदी नहीं है, उदय है। हुजर बिन उदय ये इनका नाम था और हज़रत हुजर बिन उदय जो हैं ये हज़रत अदी बिन हातिम ताई के बेटे हैं। हज़रत अदी बिन हातिम ताई का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा। बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, उनके सखावत के चर्चे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो हज़रत अदी बिन हातिम ताई जो थे ये खुद सहाबी थे और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा में शुमार होते हैं। जब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे तो रसूल अकरम इनका बड़ा इज़्ज़त और एहतराम करते थे और इन्हें अपने करीब बिठाया करते थे। ये बड़े बुजुर्ग थे, अच्छे खतीब थे, बड़े शुजा आदमी भी थे। तो हज़रत हुजर इन्हीं के बेटे हैं और हज़रत हुजर खुद सहाबी हैं। हज़रत हुजर बिन उदैर जो हैं ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इन्होंने रसूल अकरम की सोहबत पाई है और आपकी ज़ियारत भी की है। उसके बाद ये अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने अली अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी है और आपका ज़िक्र जो है वो शियान अली में होता है। ख़ास तौर पर जो है ना कहा जाता है कि हुजर बिन उदैर जो है वो शियान अली में से थे। आप रहने वाले तो कूफा के थे, लेकिन आपका जो है ना वो मदीने आना-जाना लगा रहता था और अक्सर आप मदीने आकर अली अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठते थे और उनसे बहुत कुछ सीखा करते थे। कुरान और हदीस और फ़िक़्ह के बारे में बहुत मालूमात हासिल किया करते थे। मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब खिलाफत और मलूकियत में हुजर बिन उदैर के बारे में सैर हासिल बहस की है। उसमें वो हसन बसरी को आप जानते होंगे, ताबई थे और वो हसन बसरी अपने ज़माने के जो है ना बड़े मुहद्दिस और मुजतहिद गुज़रे हैं। हसन बसरी का एक कौल नकल किया है मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब खिलाफत और मलूकियत में। तो उसमें वो लिखते हैं कि माविया के 4 अफ़आल ऐसे हैं कि अगर कोई शख्स इनमें से किसी एक का भी इर्तिकाब करे तो वो उसके हक़ में मुहलिक है। वो 4 क्या हैं? नंबर 1, इनका इस उम्मत के सर पर तलवार सौंप लेना और मशवरे के बगैर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेना। दूसरा, कि अपने बेटे यज़ीद को जानशीन बनाना, जबकि वो जानता था कि ये शराबी है, ज़ानी है, फ़ासिक और फ़ाजिर है। तीसरा, ज़ियाद को अपने ख़ानदान में शरीक करना, हालाँकि वो ज़नाज़ादा था, और उसे अपना भाई करार देना, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में मुआविया के बाप अबू सुफ़ियान ने ज़ियाद की माँ के साथ ज़ना किया था और उससे वो नुतफ़ा ठहरा था और फिर मुआविया ने अपने दौर इक़्तिदार में ज़ियाद को, उस ज़नाज़ादे को अपना भाई करार दे दिया था। और चौथी बात मौलाना मौदूदी ने जो लिखी है, हसन बसरी का कौल जो नकल किया, उसमें लिखा है कि हज़रत हुजर बिन उदैर और उनके 12 साथियों को कत्ल कर देना। लेकिन यहाँ पर जो है मौलाना मौदूदी ने एक जुमला हज़फ़ कर दिया है। हसन बसरी का जो मुकम्मल कौल है वो इब्न असीर ने और तिबरी ने अपनी अपनी किताबों में दर्ज किया है। मैं उसका हवाला भी इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। उन्होंने ये लिखा है कि हुजर और उनके साथियों की वजह से माविया पर दर्दनाक अज़ाब हो, हुजर और उनके साथियों की वजह से उन पर दर्दनाक अज़ाब हो। 2 मरतबा ये जुमला लिखा है हसन बसरी ने। लेकिन मौलाना मौदूदी ने इस जुमले को हज़फ़ किया है। क्यों हज़फ़ किया? ये हमारी समझ में नहीं आया है। हज़रत हुजर बिन उदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जब मुआविया एक दफ़ा मदीने आया है, तो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने भी इसके ऊपर सख्त एहतजाज किया था। और माविया को कहा कि माविया, तुम्हें खौफ खुदा नहीं आया उस वक्त की जब तुम हुजर को कत्ल कर रहे थे? हुजर जैसा बातकवा बासाले सहाबी कौन था और तुमने उसे कत्ल कर दिया, उसके साथियों समेत उसे कत्ल कर दिया। अच्छा, हजरत हुजर बिन उदैर के कत्ल की वजह क्या थी, उसके बारे में जो है ना जो किताबों में लिखा हुआ है, तारीख की किताबों में, मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हजरत हुजर बिन उदैर की शहादत का किस्सा यूं है कि आप एक जाहिद और आबिद सहाबी और सुलह उम्मत में से ऊंचे दर्जे के शख्स थे। माविया के ज़माने में जब मिंबरों पर से हज़रत अली और औलाद अली पर एलानिया लानत और सब सितम करने का सिलसिला शुरू हुआ और गालियाँ बकी जाने लगीं, तो आम मुसलमानों के दिल हर जगह इससे ज़ख्मी हुए। मगर लोग खून के घूँट पीकर खामोश हो जाते थे, डर जाते थे, खौफ़ज़दा हो जाते थे कि हमारे साथ कोई बुरा सलूक ना हो। कूफे में हज़रत हुजर बिन उदैर से सब्र ना हो सका और उन्होंने जवाब में हज़रत अली की तारीफ़ें बयान करना शुरू कर दी। जब ज़ियाद की गवर्नरी में कूफे के साथ बसरा को भी शामिल कर दिया गया, तो उसने हुजर बिन उदैर पर सख्ती की और जब ज़ियाद मिंबर से हज़रत अली को गालियाँ देता, तो हज़रत हुजर बिन उदैर उसकी मुखालफत करते थे। आखिरकार ज़ियाद ने इनको और इनके 12 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ बहुत सारे लोगों की शहादतें जमा की और माविया को एक खत लिखा, जिसमें लिखा कि हुजर बिन उदैर ने खलीफा के खिलाफ एक ग्रोह बना लिया है और वो खलीफा के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, खिलाफत को आले अबी तालिब का हक समझते हैं और अबू तुराब की तारीफें बयान करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से खलीफा के आमिल को शहर से निकाल दिया जाए। ये अली के ऊपर रहमत भेजते हैं बजाय लानत करने के। इन गवाहियों में फिर इन्होंने एक झूठी गवाही भी लिखी। बहुत सारी झूठी गवाहियाँ थी, लेकिन उनमें काज़ी शरी की भी जो है ना उन्होंने झूठी गवाही लिख दी। जब काज़ी शरी को पता चला कि मेरे जाली दस्तखत किए गए हैं, तो उसने फिर अलग से माविया को एक खत लिखा और उसमें लिखा कि हुजर बिन उदैर नमाज़ कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, हज उम्रा अदा करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बदी से रोकते हैं। यानी अली की तारीफ़ें करना नेकी का हुक्म देना है और अली को गालियाँ देने से रोकना बदी का हुक्म देने से रोकना है और इनका खून और माल हराम है। लेकिन उसके बावजूद मुआविया ने इन झूठी गवाहियों को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत हुजर बिन उदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया। और गज़ब खुदा का ये है कि ये मुस्तदरक इल हाकिम में या के बाद दीगरे 12-13 अहादीस रिवायात नकल की हैं, उनको पढ़ के आदमी खून के आंसू होता है। यानी उस जगह पर हज़रत हुजर बिन उदैर को कत्ल किया गया, जो इलाका उन्होंने खुद फ़तह किया था।
جب وہ فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے جو علاقہ فتح کیا تھا اسی علاقے میں ان کو لے جایا گیا، بیابان علاقہ تھا، وہاں پر جا کر ان کو قتل کیا گیا۔ اور قتل کرنے سے پہلے جو شرطیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ کیا تھی؟ مولانا مودودی نے وہ شرطیں لکھی ہیں اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں۔ قتل سے قبل جلادوں نے ان کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ علی اور اولاد علی سے اظہار برات کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت حجر بن عدی نے کہا کہ میں زبان سے ایسی بات نہیں نکال سکتا جو میرے رب کو ناراض کرے۔ چنانچہ ان کو اور ان کے سات ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، سر قلم کر دیا گیا ان میں سے 7 میں سے جو ہے 5 کو چھوڑ دیا گیا تھا اور باقیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اور بعد میں ان 5 کو بھی قتل کر دیا ہے، ان کو پھر معاویہ کے پاس لے جایا گیا اور معاویہ نے پھر شام میں ان کو قتل کیا تھا۔ 7 کو تو یہاں پر مقام عذرا اسے کہتے ہیں، مقام عذرا، جہاں پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اور علی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی پیشن گوئی پہلے سے کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اصحاب خدود کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جن کو میری محبت میں قتل کیا جائے گا۔ اور مقام عذرا کے اوپر یہ مختلف کتابوں میں، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تاریخ ابن خلدون میں بھی ہے، طبری میں بھی ہے، الاستیاب میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں جو ہے نا یہ روایات موجود ہیں۔ بہرحال قتل کرنے سے پہلے جو شرط رکھی گئی تھی ان کے سامنے وہ یہ تھی کہ اگر تم علی کے اوپر لعنت کرو گے تو تم کو چھوڑ دیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر حضرت حجر بن عدی نے ان سے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی علی سے محبت کرتے رہیں اور اب اپنی جان بچانے کے لیے ہم علی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، البتہ اتنا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ اور حضرت حجر بن عدی کے بارے میں کہا کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے نا وہ وضو میں رہا کرتے تھے۔ صبح سو کر جب اٹھتے تھے تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے، اور اگر دن میں کبھی ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا تو وہ فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان اصحاب میں سے ہیں جو ہمیشہ وضو میں رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے صرف وضو اور 2 رکعت نماز کا موقع دے دو، تو انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ کہا کہ دیکھو مجھے انہی بیڑیوں میں، انہی ہتھکڑیوں میں، اسی توق کے ساتھ، انہی کپڑوں میں دفن کرنا، تاکہ میں قیامت کے دن جب اٹھوں تو اسی حالت میں اٹھوں گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میرا معاملہ جو ہے نا معاویہ کے ساتھ میں، معاویہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو ان کو اسی حالت میں پھر دفن بھی کیا گیا تھا۔ تو اب ان کا اصل میں سر قلم کیا گیا، ان میں سے جو 7 لوگ تھے ان کا سر قلم کیا گیا تھا، اور ان کے ایک ساتھی تھے حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے زندہ دفن کیا گیا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ جو آپ ایک واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں نا کہ جب داعش نے شام کے اوپر قبضہ کیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے اصحاب رسول کی قبروں کو، مزارات کو مسمار کیا ہے، تو ایک قبر انہوں نے کھودی تھی اور وہاں سے جو ایک لاش نکلی تھی، اور اس لاش کی ویڈیو اور تصویریں جو ہے نا وہ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بہت چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ لاش اصل میں عبد الرحمن بن حسان کی تھی، حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ تابعی ہیں، یہ علی علیہ السلام کے صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، علی علیہ السلام کے صحابی تھے، لیکن حضرت حجر بن عدی کے ساتھ تھے، ان کی جو 12 ساتھی تھے ان میں یہ شامل تھے۔ اور جن 7 لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا ان 7 میں سے 6 کو تو قتل کیا گیا، ان کے سر قلم کیے گئے تھے، اور عبد الرحمن بن حسان کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ تو وہ جو لاش ملتی ہے نا وہ حضرت عبد الرحمن بن حسان کی ہے، حضرت حجر بن عدی کی نہیں ہے وہ لاش۔ تو پھر ان سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے بارے میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے ناموں کے بارے میں نا کہ یہ 12 لوگ کون تھے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت حجر بن عدی ہیں، دوسرے ارقم بن عبداللہ کندی ہیں، تیسرے شریک بن شداد حضری ہیں، چوتھے سیفی بن فصیل شیبانی ہیں، 5ویں قبیزہ بن زبیغہ عیسیٰ ہیں، 6ٹھے کریم بن عفیف ہیں، 7ویں عاصم بن عرف یجلی ہیں، 8ویں ورقہ بن سمی ہیں، 9ویں قدام بن حیان ہیں، اور 10ویں عبد الرحمن بن حسان ہیں، اور 8ویں جو ہے نا وہ موزر بن شہاب ہیں، اور 12ویں جو ہے وہ عبداللہ بن حوبہ سعیدی ہیں۔ تو ان میں حضرت عبد الرحمن بن حسان انزی، یہ انزی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو زندہ دفن کیا گیا تھا، اور وہ جو ویڈیو ملتی ہے آپ لوگوں کو وہ ان کی ویڈیو ہے، وہ اصل میں حضرت حجر بن عدی کی ویڈیو نہیں ہے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے، اور مطلب بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے یہ، لیکن ان کو بڑے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں بہت سی کتابوں میں مل جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، تقریباً ساری کتابوں میں آپ کو ان کے حوال ملیں گے، اور اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا دیکھو بیٹا، صرف آپ نے تو صرف حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا تھا نا، کیونکہ ان کی شخصیت بڑی معروف شخصیت ہے اور کتابوں میں ان کا بہت زیادہ ذکر بھی ملتا ہے، تو اس لیے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور آپ نے ان کے بارے میں سوال کیا، میں نے ان کے بارے میں جواب دیا آپ کو۔ لیکن اور بھی ایسی بہت ساری شخصیتیں ہیں کہ جن کو علی علیہ السلام سے محبت کرنے کے جرم میں معاویہ اور اس کے گورنروں نے قتل کیا ہے مختلف علاقوں میں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو اب سب کا تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں چند اصحاب رسول کا ذکر کر رہا ہوں جو صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں نا، جو صحابہ کی محبت کا ڈھول پیٹنے والے لوگ ہیں، صحابہ کی ناموس کا، صحابہ کی عزت کا جو چرچا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، حضرت حجر بن عدی صحابی نہیں تھے کیا؟ میں چند اور کا ذکر کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ حضرت عمر بن الحمق خزائی، یہ اردو میں جو اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عین میم رے واو، عمرو پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں اسے امر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن الحمق خزائی، یہ فتح مکہ سے قبل مشرف اسلام ہوئے تھے، اور مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور یہ رسول اللہ کے صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ انتہائی خوبصورت اور حسین آدمی تھے، اتنا خوبصورت ان کا چہرہ تھا کہ جو دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا ان کو۔ 80 سال کی عمر میں بھی ان کی سر کا اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، بہت حسین آدمی تھی۔ اور رسول اللہ کے بعد آپ نے امیر المومنین کی صحبت اختیار کی تھی، اور آپ علی علیہ السلام سے بہت محبت کرنے والے تھے۔
اور علی علیہ السلام آپ کے بارے میں، یا حضرت عمر بن الحمق کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے بارے میں علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرے لشکر میں ایسے 100 سپاہی ہوتے. یعنی ایک ماشاء اللہ آپ کا قد تھا، جسامت تھی، حسین چہرہ تھا آپ کا. 80 سال کی عمر میں آپ نے جنگ صفین میں بھی شرکت کی ہے، جنگ جمل میں بھی شرکت کی ہے، جنگ نہروان میں بھی شرکت کی ہے، اور ہر جنگ میں علی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں. ابن اسیر نے جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ عمر بن الحمق ابو طراب کے شیعوں میں سے تھے. تبری کی روایت کے مطابق حجر بن ادے کی شہادت کے بعد زیاد کے ایک سپاہی بکر بن عبید نے ایک گرز آپ کے سر پر مارا تھا اور آپ کو زمین پر گرا دیا تھا، اور زخمی حالت میں ایک غار کے اندر پھینک کر فرار ہو گیا تھا. آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں پر شہید ہو گئے تھے. اور پھر معاویہ کا ایک ایلچی جو ہے نا وہاں سے گزرا ہے، اس نے جب دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے اور اس نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ تو رسول اللہ کے صحابیوں میں سے اور علی علیہ السلام کے شیعوں میں، تو اس نے آپ کا سر کاٹ لیا تھا. سر تن سے جدا کر دیا، لاش کا سر تن سے جدا کر کے، اور پھر اس کو لے جا کے معاویہ کو دیا، اور معاویہ سے اس نے بڑی انعام پایا تھا. اور پھر معاویہ نے جو ہے اس سر کو نیزے کے اوپر چڑھا کے شہروں کے اندر پھرایا تھا. یہ پہلا سر ہے جس کو نیزے کے اوپر چڑھا کے بازاروں کے اندر پھرایا گیا ہے. یہ اس کے بعد ایک اور بڑی معتبر شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن یحییٰ ہجری. حضرت عبداللہ بن یحییٰ ہجری یہ بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور رسول اکرم کی شہادت کے بعد یہ علی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں. ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فرزند یحییٰ، تمہیں اور تمہارے باپ کو بشارت ہے. اس طرح اس سلسلے میں بعض مورخین کی صراحت ہے کہ امام حسین نے معاویہ کو جو خط لکھا تھا اس میں عبداللہ بن یحییٰ کو مقدم کیا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انتہائی پارسا اور دنیاوی زندگی سے کنارہ کش عبادت گزار بزرگ تھے. انہی مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن یحییٰ ان کے ساتھیوں کو جو امیر المومنین کی شہادت سے اندوہ و ملال میں تھے اور آپ سے والہانہ محبت رکھتے تھے، آپ کے فضائل بیان کرتے تھے، معاویہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو گرفتار کروا دیا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور پھر آپ کا سر قلم کروا دیا. ٹھیک ہے، یہ اصحاب رسول کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور صحابی ہیں حضرت رشید ہجری. حضرت رشید ہجری ان کے بارے میں ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں تھے، اور بچپن میں آپ نے رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے علی علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر لی تھی. امام علی کے شاگردوں میں سے بڑے پاک باز اور پاک باز نفس کے مالک انسان تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور ایسے عالم تھے جن کے عالم ہونے کے بارے میں سب کو اعتراف تھا. ایک کثیر جماعت نے آپ سے روایت کیا ہے، مگر اموی حکمرانوں کے خوف سے ان کا نام لینے سے گریز کیا جاتا تھا. آپ کی اکلوتی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے آپ کی شہادت دیکھی تھی اور آپ کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں جمع کیے تھے. اندازہ لگائیں نا، بیٹی کے سامنے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا. آپ کو زیاد کے پاس لے جایا گیا تھا. زیاد نے آپ سے کہا تو امام علی کی اس بارے میں جو کچھ کہتا ہے اس سے باز آ جائے، یعنی تو جو علی علیہ السلام کی تعریفیں بیان کرتا رہتا ہے اس کو چھوڑ دے ورنہ تیری خیر نہیں ہے. تو حضرت رشید ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے امام علی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تو ایک زنا زادہ، یہ کہا ایک زنا زادہ میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا اور پھر مجھے قتل کرے گا. تو زیاد نے کہا کہ میں تیرے مولا علی کی بشارت کو، ان کی پیشن گوئی کو آج میں غلط ثابت کر کے چھوڑوں گا. اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ چلا جائے. جب وہ جانے لگے، دروازے تک پہنچے تھے، تو پھر اس کو غصہ آیا زیاد کو. اس نے کہا کہ پکڑو اس کو، اور پکڑو، اور جیسے علی نے کہا ہے ویسے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹو اور اس کی گردن اڑا دو. اور پھر اس کو ان کے گھر لے جایا گیا. گھر میں ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، کوئی 11-12 سال کی. اس کے سامنے جو ہے نا ان کے پہلے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پاؤں کاٹے گئے، اور پھر گردن کاٹے گئے. وہ بیچاری چیختی رہی، روتی رہی کہ میرے بابا کو چھوڑ دو، میرے بابا کو چھوڑ دو، مگر ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا تھا. اچھا، ایک اور صحابی ہیں حضرت جویریہ بن مسہر ابدی. حضرت جویریہ بن مسہر ابدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اسی طریقے سے شہید کیا گیا. اور ابن الحدید نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت علی سو رہے تھے. آپ نے کہا اے خوابیدہ بیدار ہو جا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ایک بدمزاج زنا زادے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے. اور بالکل اسی طریقے سے ان کو قتل کیا گیا جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی بشارت دی تھی. ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت اوفی بن حسین. حضرت اوفی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اہل بیت سے محبت کے جرم میں معاویہ کے حکم پر زیاد بن سمیہ نے، زنا زادے نے، ان کو شہید کر دیا تھا اور ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے. ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت عمیر بن یزید. حضرت عمیر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حجر بن ادے کے ساتھیوں میں سے تھے. لیکن ان دنوں جن دن حضرت حجر بن ادے کو گرفتار کیا گیا اور شہید کیا گیا، ان دنوں آپ کوفے میں نہیں تھے، مدینہ گئے ہوئے تھے یا کسی اور شہر گئے ہوئے تھے کسی تجارت وغیرہ کے غرض سے. جب آپ واپس پہنچے ہیں کوفے میں اور آپ کے بارے اور آپ کو پتہ چلا کہ حضرت حجر بن ادے اور ان کے 12 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور چوک کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے تقریر شروع کر دی وہاں پر. بس اس کے اوپر جب اس کو ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ آپ حجر بن ادے کی شہادت پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو گرفتار کیا اور پھر آپ کو پٹخ کے، یعنی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر زمین پر پٹخو. اٹھا کے جب زمین پہ پٹخا ان کو تو ان کی پسیاں ٹوٹ گئی، پھر اٹھا کے پٹخا، پھر اٹھا کے پٹخا، یعنی اتنی بار اٹھا کے پٹختے رہے کہ وہ آپ کی وہاں پر شہادت ہو گئی. تو میرے بھائی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو صرف اہل بیت سے محبت کے جرم میں، علی سے محبت کے جرم میں معاویہ اور ان کے گورنروں نے شہید کیا ہے.